साल हो चुके शहजादी कौनैन सलाम की कब्र को मिस्मार किए हुए। मिस्मार करने के बाद एक वक्त जो ईरान से आया था उसमें उलमा थे और मोमिन मोमिनात थे। एक आलिम दीन ने वहाँ पर कब्र पर शहजादी की जो तयन था उससे पूछा कि आज जिस वक्त इंतजाम जन्नतुल बकी हो रही थी उस वक्त क्या तेरी ड्यूटी यहीं पर थी? उसने कुछ जवाब न दिया। बाद इसरार के जब उस आलिम दीन ने जब कसम खिलाई तो उसने कहा कि हाँ मेरी ड्यूटी उस वक्त वहीं पर थी। तो उस आलिम दीन ने पूछा कि बता क्या कुछ से तू सुना? तो उसने कहा रोते हुए कि हाँ, जब शहजादी की मज़ार को मिस्मार किया गया तो उस वक्त शहजादी की खबर से कर्राहने की आवाज आ रही थी। मैं आलम इस्लाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहजादी जो उस खबर के अंदर दफन थी उसके अंदर से कर्राहने की आवाज आ रही है और आज तक मुसलसिल शहजादी ये पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरी खबर बनाई जाए, मेरी खबर बनाई जाए। लेकिन ये आले सऊद खुदा इस पर अजाब नाजिल करे, इन्होंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए बस इतना कहूंगा कि ये आले सऊद पर परवरदिगार आलम अजाब नाजिल करे। और हम ये दरख्वास्त करते हैं सऊदी अरब से कि अगर इन्होंने जन्नतुल बकी की तामीर न की तो हम सारे आलम इस्लाम से यहाँ से रवाना होकर सऊदी अरब में जाकर हम एक एक ईंट रखकर शहजादी सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। खून अगर गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये एहतजाज जालिमीन के खिलाफ है, ये एहतजाज फासिकीन के खिलाफ है, ये एहतजाज मुजरिमीन के खिलाफ है, ये एहतजाज मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने वालों के खिलाफ है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है बल्कि हम मुतवज्जे करवाना चाह रहे हैं तमाम आलम इस्लाम को कि क्या बात है, रसूल खुदा की बेटी की कब्र को मिस्मार कर दिया जाता है। क्या रसूल खुदा की बेटी से मोहब्बत करने का इख्तियार सिर्फ शियों के पास है? क्या ये किसी और के रसूल की बेटी नहीं है? अगर आपके रसूल की भी बेटी है तो उसी तरीके से सड़कों पर निकल के आले सऊद आले यहूद के खिलाफ एहतजाज कीजिए जिस तरीके से हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर रसूल से मोहब्बत कदम भरते हैं, अगर इश्क रसूल है तो इश्क रसूल घर में बैठ के इजहार करने से साबित नहीं होगा बल्कि इन मलूनों के खिलाफ आवाज़े एहतजाज बुलंद करना होगा। और उस वक्त तक ये आवाज़े एहतजाज बुलंद होता रहेगा जब तक हम अपनी निगाहों से जन्नतुल बकी को तामीर होता हुआ नहीं देख लेते। ये फासिक, ये फाजिर, ये मुजरिम, ये आले यहूद एक फतवे की आड़ में रसूल खुदा की दुख्तर लख्त जिगर जनाब फातिमा जहरा की कब्र को मिस्मार कर दिया, उम्महातुल मुस्लिमीन की कब्र को मिस्मार कर दिया, असहाब रसूल की कब्रों को मिस्मार कर दिया, आले रसूल की कब्रों को मिस्मार कर दिया। ये फासिक और फाजिर ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना इनका शरीयत से कोई ताल्लुक है, ना इनका रसूल से कोई ताल्लुक है, ना इनका आले रसूल से कोई ताल्लुक है। ये यहूदो बहुत है, खैर खैरात करता है, लेकिन इसका सारा दारोमदार अजर रिसालत पर है। और अजर रिसालत ये है कि मवद्दता फिल क़ुरबा, क़ुरबा से मवद्दत की जाए। और मवद्दत का तकाज़ा यही है कि इस घराने की खुशी में खुशी मनाई जाए और गम में गम मनाया जाए। और जिस घर की कब्रों को मिस्मार किया गया, आज यही लोग, आज मुसलमान के सामने अगर कोई कब्र तोड़ी जाती है तो फौरी एहतजाज होता है, लेकिन कोई मस्जिद तोड़ी जाती है
فوری احتجاج ہوتا ہے۔ میں تو سلام کرتا ہوں ہماری یہاں کی حکومت کو اور یہاں کی پولیس کو۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو کئی چوراہوں پر مزاریں بھی ملیں گی، مسجد بھی ملیں گی، لیکن یہاں کی حکومت نے احترام کیا۔ بزرگ قبروں کے جو بزرگ قبروں میں موجود ہے ان قبروں کو مسمار نہیں کیا، نہ مسجدوں کو مسمار کیا۔ یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے گھر کی بھی احترام کرتا ہے اور پھر ان قبروں کا بھی احترام کر رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی مسلمان حکومت نہیں ہے۔ اب ہم ان مسلمان کیسے کہیں ان حکومت کو کہ جہاں پر مسجدوں کو گرایا جاتا ہے، مال کے نام پر مسجد کو گرایا جاتا ہے، ماسٹر پلاننگ کے نام پہ مسجد کو گرایا جاتا ہے، اور قبر مطہر کو مسمار کیا جاتا ہے، تو یہ پھر مسلمان کہاں سے ہوئے؟ ہم تو انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور یقیناً یہ جو تکبر کر رہی ہے حکومت اور یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن میں خود سورہ احزاب میں 57ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا انجام وہ ہے جو اللہ اور رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے۔ کہ ہم کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ہم اس مظلوم کے چاہنے والے ہیں جس نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں اور ان کے گھر میں بچے جو 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا، اس کے علاوہ بھی کبھی بھی ظلم کے ساتھ سر نہیں جھکایا اور بیعت کا انکار کر کے اپنا سر دے دیا، تو ان کو مانتے ہوئے ان کے عزادار ان کے ماتم تھا۔ اور ہم جب کبھی صف عزا بچھاتے ہیں تو اس مجلس میں کس کا انتظار کرتے ہیں؟ خاص طور پر وہ جو شہزادی آتی ہیں جس کا پہلے ہی سے پہلو شکستہ ہے، پسلیاں چور چور ہیں۔ یہ تمام مصائب ہمارے دل پر کندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ بھی اس دنیا نے بھی ہمیں پھر مغبون کر دیا اور مصائب اس طرح ڈائے کہ قبر سیدہ اور ان کی اولاد کو کے قبروں کو اٹھایا گیا، اور صرف ڈھایا نہیں گیا، جس طرح حسین ابن علی کا لاشا پامال کیا گیا تھا، اسی طرح قبر سیدہ کو بھی بسمار کر کے پامال کر دیا گیا۔ جیسے ہی آپ علماء سے خطبہ سے سماعت فرما رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی بھی تلاوت ہو رہی ہے، تمام تفاسیر بیان کیے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسل تک یہ پیغام پہنچے۔ کبھی بھی ہم یہ احتجاج جاری و ساری رکھیں گے جب تک ہمارے وقت کا امام کا ظہور نہیں ہو سکا۔ ہم صرف اب یہ احتجاج درج انہی کی بارگاہ میں درج کروا رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم یہ درج کرانے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم جلد سے جلد آپ کو پروردگار محمد والے محمد بالخصوص شہزادی اور دیکھیں جو یہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کے سب مر جائیں گے، دین حق باقی رہیں گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ کوئی دین باقی نہیں رہے گا جب امام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ دین ہے کیا؟ دین کہتے کسے ہیں؟ جسے سمجھنے بس آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ دین سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ اس در پر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اس در پر آؤ گے تو پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اس در پر آؤ گے تو اجمیر سے صدا آئیں گی دین است حسین۔ تو دین است حسین، حسین دین ہے، حسینیت دین ہے، حسینیت دین ہے۔ چاہے سعودی عرب کو کتنا بھی ناگوار گزرے، جب امام کا ظہور ہوگا ایک ان کی چلنے والی نہیں ہے۔ ایسے بہت حکومتیں گزر گئی، آپ کے سامنے مثال موجود ہے بنی امیہ کی۔ بنی امیہ کی تخت کے پائے ٹوٹ گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ کتنی کوششیں کی ہے حکومت نے کہ 70,000 برس تک 70,000 ممبر سے مولا علی کو بلا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ان سے ہماری اپیل نہیں ہے، ہمارا ان کے خلاف احتجاج ہے، اور یہ احتجاج معمولی احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج در حقیقت سنت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ سب سے پہلا احتجاج جناب فاطمہ زہرا نے اسلام کے پہلے دہشت گرد کے خلاف کیا۔ وہ دہشت گرد تلاش کیا جائے کہ جس دہشت گرد نے
سب سے پہلے بی بی دو عالم دختر رسول زوجائے امیر المومنین مادر حسنین کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا تھا. جس ظالم نے اس دروازے کو گرایا گیا کہ جس کی وجہ سے بی بی کی سیاں شہید ہوتی ہے, جناب محسن شہید ہوتے ہیں, اس ظالم کے اوپر ہماری سب سے پہلے لعنت ہو رہی ہے, اور اسی کی نسل یہ آج تک اسی بی بی دو عالم پر ان کے فرزندوں پر ظلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لہذا بی بی نے دربار تک جا کر باغ فدق کے لیے یا دیگر جو بھی آپ نے خطبے دیے وہ اس لیے تھے کہ ظالمین کہ جو اسلام کی صف میں ایک چھپا ہوا نقاب پہن کر آ کے شامل ہو گئے ہیں, بی بی نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ صحابی رسول نہیں ہے, یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ منافق ہیں کہ جو اب کبھی میرے بابا کے ساتھ رہا کرتے تھے, یا اٹھتے بھی میرے بابا کے ساتھ تھے, بیٹھتے بھی میرے بابا کے ساتھ تھے, کھاتے بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن در حقیقت یہ منافق تھے, یہ کبھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے چہروں پر بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے, اور اسی کی سنت کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی کیا کہ کچھ لوگ جو باقی بچ گئے تھے, امام حسین نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا. امام نے بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سلو کی, لیکن اس کے اوپر یہ پورے طریقے سے نہیں اترے ہیں. لیکن اب حسین کو وقت ملا ہے اور کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کر کر ظالمین کے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے. اور پھر آج یہ امت مسلمہ یہ غور و فکر کرے کہ آج بھی وہی احتجاج جاری ہے ظالمین کے خلاف, منافقین کے خلاف, فاجر و فاسق کے خلاف, اور وہ شیعہ نے حیدر کرار کرتے آ رہے ہیں. انہیں خبر بھی نہیں ہے انہی کے نات شروع ہوئی ہے تب سے ظالم اپنا کام کر رہے ہیں, اور اللہ نے جو ان کو فرصت دی ہے, مہلت دی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت نہیں ہے. بس جو چند دن کی مہلت ان کو ملی ہے, ان قریب یہ ظلم کرنے والے لوگ جانیں گے کہ اللہ ان کو کس طرح سے پلٹاتا ہے. اور ظلم کا خاتمہ ابھی تک کی تاریخ انسانیت گواہ ہے اس بات کی کہ ظلم کا خاتمہ ہمیشہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ آل سعود کا بھی ظلم کا خاتمہ ہوگا. ہم کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ ہیں, ظلم کے ساتھ ہیں, یا مظلوم کے ساتھ ہیں. ہمارا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ان قریب ان ظالموں کو ان کو سیاست انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس موڑ پر لے جا رہی ہے, ہم کس کو فالو کریں, ہم کس کی پیروی کریں. یہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک تمہارے لیے مشعل راہ ہے, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. مگر لوگوں نے قرآن کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور واحد قوم ایسی ہے جو قرآن پر بھی عمل کرتی ہے اور اہل بیت کو بھی چاہتی ہے, وہ ہے شیعان علی, یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون. یقیناً ہم آل سعود پر اور اس کی آل پر, تمام دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں. جس نے ظلم کیا ہے آل سعود کھلا دشمن ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلا دشمن ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. پھر کافر کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وارث سے دو چار باتیں جو اہمیت کی حامل ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر آج کے احتیاط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو درمیان میں بات فتوے کی بھی آئی کہ ایک فتوے کی بنیاد پر عالم کائنات کی وہ عظیم بی بی جس کے استقبال کے لیے خود پیغمبر کھڑے ہوتے تھے, قبر کو مسمار کر دیا گیا. جبکہ جس نے فتویٰ دیا جس کا نام ابن تیمیہ تھا, آج بھی اس کی قبر محفوظ ہے. یعنی جس نے فتویٰ دیا اس کی قبر کو تو مسمار نہیں کیا گیا, لیکن آل رسول کی قبروں کو مسمار کیا گیا, اصحاب کی قبروں کو مسمار کیا گیا, خاندان اہل بیت کی قبروں کو مسمار کیا گیا. تو یہ فتویٰ وہی فتویٰ ہے
جو قاضی شرح نے قتل امام حسین کے لیے دیا تھا. تو یہ آپ کے قاضی شرح تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا. اور دنیا یہاں پر سوچے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خادم حرمین کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً خائنین حرمین ہیں. انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہا. اور آل یہود جو کہ آل سعود سے مشہور ہے، میں سعودی عرب کا استعمال نہیں اس لیے کرتا اس لیے کہ سعودی عرب نام خود بڑی بدعت ہے. اس لیے کہ زمانے پیغمبر میں نام کا وجود نہیں تھا. یا حجاز کا حق کہتے تھے یا اسے عربستان کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ غازب آل سعود آل یہود یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے جو کہ لٹیرے تھے، انہوں نے اس کا نام بدل کر سعودی عربیہ رکھا. تو یہ نام خود اپنے آپ میں بدعت ہے. اور یہ عالم اسلام کو سوچنا ہوگا جو بارہا نعرہ لگاتے بدعت کا شبیہ بنانا بدعت ہے. تو آج سعودی عرب کی آپ نوٹیں دیکھ لیں، ہر کرنسی کے اوپر ان کی فوٹو تصویر نظر آئے گی. کیا یہ بدعت نظر نہیں آتی؟ وقت میں گنجائش نہیں بنا تاریخ کو خریدنا ہے. بس بالکل وہ باتیں جو آشکار باتیں ہیں لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، وہیں پر اشارہ کرتے ہوئے کہ آل سعود کہ جو حقیقتاً آل یہود کی پیداوار کے حکمران نے 1925 and 1926 میں they have demolished جنت البقیع unnecessarily. They don't want anything to be built up which is related to the Ahl al-Bayt. سن لو میری بات. Ahl al-Bayt have got the power of Allah. Ahl al-Bayt have got the power of Allah. یہ اللہ کا پاور رکھتے ہیں. If they thought to thrash you within no time they can thrash you like anything. نہ تمہارا تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سلطنت رہے گی، نہ آل رہے گی، نہ اولاد رہے گی. سلطنت مٹ جائے گی. ابھی بھی وقت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آ کے جنت البقیع کے سامنے اپنی ناک لگا. اور یہ بیوی زہرا وہ ہے تجھے جنت بخش دے گی. اگر تم ناک لگا کے معافی مانگ کے پرمیشن دے دے ری بلڈ کا، یہ زہرا جنت بخشے گی اور ہم مزدور بن کے ری بلڈ کر دیں گے جنت البقیع کو. یہ جنت البقیع کا ایک ایسا جذبہ ہے. جب زندہ تھے، باقاعدہ حیات تھی اہل البیت، جب بھی ظلم تھا. آج جب اس دنیا سے گئے تو قبروں سے اتنا ڈر و خوف ہے کہ قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. I humbly request every supreme leader of the Muslim community, whether any community, because every community have got a graveyard their own. سال میں ایک دفعہ تو جاتا ہے اپنی ماں باپ کی خبروں پہ. اگر ٹوٹی ہے تو بنا لیتا ہے. اگر کوئی خبر پر ظلم کرتا ہے تو احتجاج کرتا ہے. اس احتجاج میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب مل کے احتجاج کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مر چکا، اس میں کیسا ظلم؟ یہ تو جا چکا، اس کی قبر میں کیسا ظلم؟ لہذا سب مل کے احتجاج کرتے ہیں. تو یہ بھی احتجاج اس کا احتجاج ہے، ام المسلمہ کا احتجاج ہے. ام المسلمہ کا احتجاج ہے کیوں ام المسلمہ کے قبر کو مسمار کر دیا گیا. تو آئی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل سپریم لیڈرز آف TRS IYM واٹ ایور اٹ مے بی، اور جس کے قلم میں زور ہے، زبان میں زور ہے، وہ اپنے اپنے اینڈ سے یہ احتجاج درج کرنا چاہیے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بچانے کے لیے ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی کا خطرہ لے کے جاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو پوچھنے والا انہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ تو ابراہیم کی آگ کو بچانے جا رہی ہو. کیا تجھے یقین ہے کہ تیرے اس خطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ مجھے یقین ہے کہ اس خطرے سے ایک آگ بجھی ہی نہیں، مگر میرا نام ظالموں میں نہیں آئے گا. میرا نام آگ بجھانے والوں میں سے آئے گا. تو میں ہر ایک فرد سے یہ میں التجا کرتا ہوں کہ ان کا نام درج ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے، چاہے وہ قلم سے ہو، زبان سے ہو، اپنے دماغ سے ہو، اپنی جگہ سے ہو. ایک ایسا مقام سے بھی آپ احتجاج کر کے درج کر سکتے ہیں. ایک آواز کافی ہے جنت البقیع بننے کے لیے. ہم اس کے ماننے والے ہیں. یزید کے دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دیتی ہے. یزید تو مخاطب ہو کر، اے یزید تجھے جانتا نہیں، خطبہ دیتے وقت یہ کہہ رہی ہے قرآن ہمارے گھر، دین ہمارے گھر، اسلام ہمارے گھر، علم ہمارے گھر، نبوت ہمارے گھر، امامت ہمارے گھر، ہر چیز ہمارے گھر، شہادت ہماری میراث ہے. تجھے نہیں پتا ہے، ضد ہے تیری کہ ہم اہل بیت کو شہید کرنا چاہتا ہے. ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو لعنتی ہوگا، تو لعنتی ہے، لعنتی ہوگا. آل سعود پر لعنتوں میں شمار. یہ آل سعود ایک نسل یہود ہے، یہ اسی ہی کا بیٹا ہے. اگر DNA ٹیسٹ کرے تو یہود کا ہی کا اولاد نہیں کہ اولاد ہے آل سعود. ہمارے جذبہ کو، ہماری آوازوں کو سپریم لیڈر کا کام ہے کہ یہاں کی حکومت تک پہنچانا. اینڈ دے شوڈ our voice take the parliament to the rebuild of this Jannat al-Baqi so that we can
go door to door, and we can talk about ourselves that we have done something. یہ ہماری آواز تو ہمارے گھر کی حد تک محدود ہے، ہمارے لیڈرز کی آواز لامحدود ہے. وہ یہاں کی حکومت کو نہیں کہا سکتی، یہاں کی حکومت پارلیمنٹ کو کہا سکتی ہے. وہ اپنے قلم کے زور سے ask them to rebuild, get the permission from Saudi Arabia to rebuild the Jannatul Baqi. مع السلامة ورحمة الله وبركاته.